अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल बिया और माला पर खुश आमदीद। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिया और माला को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आज जो कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ ये कोई साल 2 साल नहीं बल्कि बहुत पुरानी है। मेरी जवानी की कहानी है, लेकिन कहानियाँ सुनते सुनते दिल में आया क्यों ना अपनी भी कहानी सुनाऊं और फिर आप लोग ही फैसला करें कि अज़ल से अबद तक औरतों की, ख़ासकर हम बीवियों की एक तरह की ही कहानियाँ आज तक चलती आ रही हैं। औरत की इस कहानी पर ज़माने ने, वक्त ने, तरक्की ने कोई असर नहीं छोड़ा। उस रोज़ भी मुझे यूँ महसूस हुआ था कि सारी ज़िंदगी जो मैंने दुख उठाए इसमें कसूर मेरा अपना था, इल्ज़ाम किसे देती। सो आंखों में आए आंसू बड़े ज़ब्तो तहम्मुल के साथ पी गई। बैठी तो थी कपड़ों का ढेर धोने, मगर पहली कमीज़ धोने के बाद ही मज़ीद कपड़े धोने का यारा न रहा तो उसे निचोड़ कर तार पे फैलाया और बाकी कपड़ों को धोए बगैर ही मैले कपड़ों में डाल आई। अजहर की कमीज़ की जेब से निकला हुआ ख़त तब तक मेरी मुट्ठियों में ही बंद रहा। ख़त में लिखा था, मैंने इन 10 सालों में तुमसे एक धेले की भी फरमाइश नहीं की और खुदा के फजल से मुझे इसकी ज़रूरत भी नहीं, मगर माँ होने के नाते तुम्हारा ये फ़र्ज़ था कि रुपए पैसे ना सही कम अज़ कम 2 लफ्ज़ों से तो कभी कभार याद कर लेते। तुम अपनी बीवी बच्चों के साथ खुश रहो, मेरे लिए यही बहुत है। ये ख़त हिंदुस्तान से फूफी अम्मा ने भेजा था, जो न जाने कब से उसकी जेब में पड़ा सड़ रहा था। हद हो गई है बेहिसी की। गोया अजहर को दुनिया में किसी से कोई सरोकार नहीं। क्या कहती होंगी फूफी अम्मा, यही ना कि सिखा पढ़ा कर मियाँ का दिल फेर दिया है। कैसा जहर भरा ख़त था। ख़त के एक एक लफ्ज़ में तुम अपने बीवी बच्चों के साथ खुश रहो, मेरे लिए यही है। इस जुमले की धार बहुत तेज थी। रफ़िया इतना बड़ा इल्ज़ाम अपने सर लेने को तैयार नहीं थी। इस जुमले ने तुम्हारा फ़र्ज़ था कि रुपए पैसों से ना सही कम से कम 2 लफ्ज़ों से तो कभी कभार याद कर लेते। मेरे जहन पे कारी ज़रब लगाई थी। ख़त से साफ ज़ाहिर था कि आज तक उन्हें एक थैला भी नहीं भेजा गया और ये भी सच था कि उन्हें इसकी ज़रूरत भी नहीं थी। फिर मैं इस खुशफहमी में क्यों मुब्तला हो गई थी कि रुपए फूफी अम्मा को जाते हैं। हालांकि मैं ये भी जानती थी कि रुपए भेजने में सैकड़ों कबाहतें हैं। अजहर ने तो अपने मुंह से कुछ नहीं कहा था, मैंने सब कुछ खुद ही सोच लिया था और पूछने की जहमत इसलिए गवारा ना की थी कि भला ये भी कोई पूछने की बात है। मुझे इतना मालूम था कि अजहर को पूरे 1700 रुपये मिलते हैं, मगर वो मुझे सिर्फ 900 देता था। इसी रुपए में मुझे खानादारी से लेकर मकान का किराया, बच्चों की फीस, सिगरेट तक के बजट बनाने पड़ते। अजहर लाख खलंडरा, बेफिक्रा और बेहिस्से ही, मगर फजूल खर्च तो कभी ना था। फिर क्या मामला है? मेरे जहन पर पै दर पै कई हथौड़े पड़े और मैं एकदम चकरा गई। संभली तो बुरी तरह गुस्सा आ रहा था। नींव की ईंट अगर टेढ़ी रखी जाए तो पूरी इमारत में ही कजी आ जाती है। मैंने जो पहला कदम गलत उठाया तो सही रास्ता ही नज़रों से ओझल हो गया। 1-2 दिन नहीं, पूरे 18 साल तक रहने के बाद भी वो मुझे धोखा देता रहा, तो इसमें कसूर मेरा अपना है। और फिर खट खट करके सालों के कई पट खुल गए और मैं अपने माजी में चली गई। उस रोज़ हम सब सहेलियाँ और कज़नें बहुत खुश थीं, क्योंकि उस ज़माने में हम सब लड़कियों का पसंदीदा तरीन खेल गुड्डे और गुड़िया की शादी हुआ करता था, जो हम बिल्कुल असली तरीके की शादी के मुताबिक खेला करते थे, जो हमने रचाया हुआ था। मैं दूल्हा की माँ थी और हम सारी कज़नें बैठी हुई सहन में चांदनी बिछाए उस पे मोतिये के हार परो रही थी। मेरा गुड्डा यानी मेरा बेटा बाहर से पढ़ के आया था। मुझे छोटे अब्बा ने ये गुड्डा छत्तर के मेले से ख़रीद कर दिया था। अचानक ही शादी वाले घर में अजीब रंग में भंग हो गया। दूल्हा अगवा कर लिया गया था। मैं खूब रोई। ज़रूर तुमने उड़ा लिया है। आसमा और रशीदा दोनों अजहर के पीछे पड़ गईं। सबसे बड़े कफील भैया के बाद अजहर और उसके बाद आसमा और रशीदा का नंबर ही था और आखिर उन्होंने अजहर से गुड्डा निकलवा ही लिया।
مگر اس کی ایک ٹانگ شہید ہو چکی تھی۔ میں نے گڈے کو اس حالت میں دیکھا تو جو میرے دل میں ارمان تھے سب جل کے خاک ہو گئے، تو میں مارے تاؤ کے اسے جلتے چولہے میں گھسیڑ آئی۔ پلک جھپکتے گڈا جل کے راکھ ہو گیا۔ پھر میں دیر تک حلق پھاڑ پھاڑ کے روتی رہی، اور جب رونے سے دل بھر گیا تو میں نے خوب جی کھول کر اسے کوسنے دیے۔ اللہ کرے اظہر امتحان میں فیل ہو جائے، اسے موت آ جائے، جیسے میرے گڈے کی ٹانگ توڑی اس کی ٹانگیں بھی ٹوٹ جائیں۔ میں سانس لینے کو رکی تو اظہر نے ٹوک دیا، بس ختم ہو گیا سٹروک۔ وہ دور کھڑا ہنس رہا تھا۔ اللہ کرے تم ریل کی پہیوں کے نیچے آؤ، تمہارا کیما بن جائے۔ اظہر پہ نظر پڑی تو دوبارہ دانت کی چچا کے زور زور سے کوسنے لگی، جیسے سچ مچ میں اس کا کیما بنا رہی ہوں۔ پھوپھی اماں میری وکالت کرنے لگی، دور ہو جاؤ میرے گھر سے، کمینہ کہیں کا، ہر وقت اس کی جان کے پیچھے ہے، نالائق مردود۔ انہوں نے بڑبڑاتے ہوئے دور سے ہی جوتی پھینکی، اور وہ سب کی نظروں میں دھول جھونک کر رفو چکر ہو گیا۔ اظہر تو مجھے پھوٹی آنکھ بھی نہیں بھاتا تھا، ذرا بھی نہیں۔ میرا بس چلتا نہ تو اس کا کیما بنا کے رکھ دیتی۔ ایک دفعہ میں نے چھوٹے ابا سے شکایت کی، چھوٹے ابا میں پھوپھی اماں کے یہاں نہیں رہوں گی، یہ اظہر کا بچہ مجھے ہر وقت ستایا کرتا ہے۔ پھر اپنے گڈھے کا ذکر کرتے ہوئے میرا ننھا سا دل دکھ گیا تو چھوٹے ابا کی آنکھیں بھی نم ہو گئی۔ جانے دو بیٹا، میں تمہیں اس سے بھی اچھا گڈا لا دوں گا۔ انہوں نے مجھے گود میں بٹھا کر پیار سے تسلی دی، اور جب میں ان کے پاس سے اٹھ کر آئی تو انہوں نے اظہر کو بلا کر سمجھایا، اظہر بیٹے تم سمجھدار ہو نا، رفیع کتنی اچھی بچی ہے، تمہیں اس کے ساتھ پیار سے رہنا چاہیے۔ بڑے افسوس کی بات ہے تم اتنا بھی نہیں سمجھتے کہ بن ماں باپ کی بچی ہے، اس کا دل ٹوٹ جائے گا۔ اظہر گردن جھکائے کھڑا تھا جیسے اپنے کیے پہ نادم ہو۔ اچھا اب جاؤ، آئندہ خیال رکھنا، چھوٹے ابا نے محبت سے کہا۔ اس دن کے بعد سے وہ میرے ساتھ شرارتیں تو کم کرنے لگا، مگر موقع مل جائے تو چھیڑنے سے چوکتا نہیں تھا۔ پھر کتنے ہی سال گزر گئے، مگر اظہر نے اس دن کی طرح کبھی میرا دل نہ دکھایا۔ گو میں نے بھی سچے دل سے اسے معاف نہیں کیا تھا، مگر اب پہلی سی قدورت میرے دل میں باقی نہ رہی تھی۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ مستقل طور پہ وہ ہمارے ساتھ نہیں رہتا تھا، بس چھٹیوں میں آتا تھا، وہ بھی بس 2-4-10 دن کے لیے۔ اس دوران میں کفیل بھائی کی شادی بھی میمونہ بھابھی کے ساتھ ہو چکی تھی۔ اظہر نے BA کر لیا تو پھوپھی اماں نے شادی کے لیے دھوم مچا دی۔ انہیں یہ خطرہ پیدا ہو چلا تھا کہ اگر وہ ذرا بھی چوکی تو بیٹا ہاتھ سے نکل جائے گا۔ اظہر نے لاکھ مخالفت کی، مگر پھوپھی اماں اپنے فیصلے پہ اٹل رہیں۔ میں بہت خوش تھی کہ اظہر کی مرضی کے خلاف اس کے گلے میں پھندا ڈالا جا رہا ہے۔ میرا بس چلتا تو ہاتھ پاؤں میں بیڑیاں ڈال کے چھوڑ دیتی اسے۔ میں نے اظہر کی چھوٹی بہن رشیدہ کے ساتھ مل کر اسے اتنا چھیڑا کہ زندگی بھر کی کسر پوری ہو گئی۔ آخر میں اظہر نے بھنا کر 2 چانٹے رشیدہ کے گال پہ رسید کر دیے، حالانکہ بیچاری رشیدہ کا اتنا قصور نہیں تھا جتنا میرا۔ جوان بہن پہ کوئی ہاتھ نہیں اٹھاتا، پھوپھی اماں نے ملامت کی۔ ایک دن جب گھر میں بہت سارے رشتہ دار جمع تھے اور اظہر کے بیاہ کی بات چیت ہو رہی تھی تو وہ اپنے کمرے میں بیٹھا شیو کرتے ہوئے اپنی بڑی بھابھی میمونہ سے باتیں کر رہا تھا۔ اسی وقت میں کسی کام سے اس کے کمرے میں گئی تو اس نے مجھے ذلیل کرنے کے لیے بھابھی میمونہ کو مخاطب کر کے کہا، یہ کیا ہنگامہ ہے بھابھی، کون جا رہا ہے شادی کرنے؟ میں نے تو زندگی بھر رفیع کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کیا ہے، کتنی اچھی لڑکی ہے بیچاری، اور پھر گھر کی لڑکی گھر میں رہے گی۔ وہ ہنستے ہوئے اس بے حیائی سے بولا کہ ایک لمحے کے لیے تو بھابھی میمونہ بھی جھیم گئی، حالانکہ بعد میں انہوں نے پورے گھر میں ڈنڈورا پیٹ دیا۔ خدا نے چاہا تو تمہاری زبان میں کیڑے پڑیں گے، میں کمرے سے نکلتے ہوئے چلبلا کے بولی۔ مگر تھوڑی دیر بعد جب میں کوئی چیز لینے کمرے میں دوبارہ آئی تو بھابھی میمونہ جا چکی تھی۔ کیوں رفیع، تمہیں میرے ساتھ رہنا منظور ہے یا نہیں؟ اظہر کی آنکھوں میں اب تک شرارت ناچ رہی تھی۔ میں نے اسے کھا جانے والی نظروں سے گھورا اور جواب دیے بغیر جانے کے لیے مڑی تو اس نے پیچھے سے میری لمبی چوٹی پکڑ لی۔ چھوڑو بھی، کیا بدتمیزی ہے، دیکھو نا میں ابھی پھوپھی اماں سے جا کر کہتی ہوں۔ میں نے جھٹکا دے کر اپنی چوٹی چھڑاتے ہوئے روحان سی آواز میں کہا۔ میری آنکھوں میں سچ مچ آنسو آ گئے تھے۔ سچ بتا دو رفیع، تم برا مان گئی؟ اظہر میرا راستہ روکے کھڑا تھا، میرے پاؤں زمین میں گڑ گئے۔
اور لاکھ چاہنے کے باوجود کہ اسے کھا جانے والی نظروں سے گھوروں، میری بوجھل پلکیں اوپر نہ اٹھ سکی۔ بس اس لمحے سے میں دلدل میں پھینکے ہوئے پتھر کی طرح دھنس کے رہ گئی۔ پھوپھی اماں کا خیال غلط ثابت ہوا۔ شادی کے بعد بھی اظہر میں کوئی تبدیلی پیدا نہ ہو سکی۔ وہ تو ہر اچھی بری چیز کو کہکہوں میں اڑا دینے کا عادی ہو گیا تھا۔ کچھ روز تک میں اسے اس کی مردانہ بے نیازی سمجھتی رہی، مگر بعد میں یہی بے نیازی بے حسی کی حد تک پہنچ کر میرے سینے کا ناسور بن گئی۔ دوسری عورت ہوتی تو اس پر ہسٹیریا کے دورے پڑنے لگتے، مگر مجھے ضبط کی ایسی عادت پڑ گئی تھی کہ پھر ہر قدم پہ آڑے آتی تھی۔ کبھی کبھی تو میرا دل چاہتا تھا خود اپنے ہاتھوں سے اپنا گلا گھونٹ لوں۔ اتنی احتیاط کے بعد بھی ٹھوکر کھا کے گر گئی۔ آج بھی میں اظہر سے اتنا ہی دور ہوں جتنا شادی سے پہلے۔ اظہر کی نگاہ میں میری کوئی بہت زیادہ اہمیت نہ تھی۔ کبھی میری خدمات کا اس نے اعتراف نہ کیا، بلکہ الٹا یہ کہہ کے مذاق اڑایا کرتا تھا کہ عورت کی فضول خرچیاں دیکھ کے تو بیچارے قارون کی روح بھی شرمندہ ہو جاتی ہوگی۔ بھلا 10 روپے کے لیے اتنا جنجال اپنے سر لینے کا کیا مزہ؟ گویا میری ساری خدمات کا یہی صلہ کہ مجھے جنجال کہا۔ 3 بچوں کے بعد آپریشن کروا دیا کہ مجھے نہیں چاہیے بٹالین۔ تمہارا کیا پتا، چوتھے 5ویں کی آمد پر اللہ کو پیاری ہو گئی تو اس کمانڈر کی فوج ایک دم باغی ہو جائے گی۔ اظہر سگریٹ کے لچھے دار دھوؤں کے درمیان ہنستا رہتا۔ تو کیا ہوگا، میں نہ رہوں گی تو دوسری آ جائے گی۔ میں میاں کا دل ٹٹولنے کو بولی، نہ بابا، کون ایسا بدقسمت ہوگا کہ ایک پھندا ٹوٹنے پر دوسرا گلے میں ڈال لے۔ وہ زور سے ہنسا اور میرا دل خون بن کے بہہ گیا۔ میں بیوی نہیں، گلے کا پھندا ہوں۔ ہائے، ذرا بھی تو محبت نہیں اس کے دل میں۔ کس مزے مزے میں دل کی باتیں کہہ جاتا تھا۔ اظہر تو شروع سے ہی سنجیدہ باتوں کو مذاق میں کہنے کا عادی تھا۔ مجھ سے شادی والی بات بھی شاید اس نے اپنے اسی پھوہڑ پن کے باعث مذاق مذاق میں کہی تھی، اور میں اسے سنجیدہ سمجھ بیٹھی۔ زندگی بھر اس کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کر لیا۔ یقیناً اس کی یہ ایک سازش تھی، مجھے مفت کی لونڈی بنا لیا۔ اس طرح زندگی بھر کا اس کا انتقام پورا ہو گیا۔ مگر میں بھی کس قدر بھولی تھی کہ پیار کے اس کھوٹے سکے پر زندگی بھر کا سودا کر ڈالا۔ کاش اس وقت اظہر سے میرا بغض ہی آڑے آ جاتا۔ کیا آسمہ اور رشیدہ جیسا شوہر مجھے نہیں مل سکتا تھا؟ اللہ میاں نے بھی میرے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ بچپن میں ماں باپ چھین کر پھپھی کے ٹکڑوں پہ ڈال دیا، اور جب میں اس قابل ہوئی کہ کسی کے پیار کو جیت سکتی تو اظہر بیچ میں رکھنا بن گیا۔ وہ ہمیشہ ہی میرے رنگ میں بھنگ ڈالا کرتا تھا۔ سب کچھ ہونے کے باوجود میرا دل محبت کے میٹھے بول کے لیے ہمیشہ ترستا رہا۔ خالی خلی محبت بھی جینے کا بڑا سہارا ہوتی ہے۔ کفیل بھائی کون سا رئیس شہر تھے، مگر بھابھی میمونہ کی زندگی پر نئی نویلی دلہنیں تک رشک کرتی تھی۔ بھابھی بوڑھی ہونے کو آئیں، مگر کفیل بھائی اب تک ان کے ناز اٹھاتے رہتے تھے۔ ملازم بھاگ جائے تو ہنڈیا چولہا تک میں بیوی کا ہاتھ بٹانے سے نہیں چکتے تھے۔ اور ایک اظہر تھا کہ پچھلے سوموار میں ساری رات بخار میں جلتی رہی۔ جب صبح میں ذرا میری آنکھ لگی، اظہر نے فوراً اٹھا دیا، رفیع جی مجھے دیر ہو رہی ہے، ذرا جلدی سے اٹھ کے کپڑے نکال دو تو۔ ہائے، اتنا بھی نہیں کر سکتے اپنے ہاتھوں سے؟ اگر میں مر جاؤں تو؟ میں آنکھیں ملتے ہوئے اٹھ بیٹھی۔ پھر کیا ہے جی، خس کم جہاں پاک۔ وہ حسب معمول مسکراتے ہوئے بے پرواہی سے بولا، اور کسی نے میرے دل کے اندر چٹکیاں بھر کے اسے مسل دیا۔ اتنا کچھ اس کے لیے کرتی ہوں، پھر بھی یہ میری موت کا انتظار کر رہا ہے۔ میرا دل پھوڑا بن گیا۔ آج ایک ایک بات آنکھوں میں تصویر بن کے پھر رہی تھی۔ ٹھیک کہتی تھی پھوپھی ماں کہ اظہر کا ضمیر مٹی سے نہیں، پتھر سے تیار کیا گیا ہے، جبھی تو اس کے دل پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ شروع میں مجھے بڑی اذیت ہوتی تھی، پھر رفتہ رفتہ میں خود بھی اسی بے حسی کا شکار ہو گئی، ورنہ پہلے والی رفیہ ہوتی تو اس طرح 10 سال تک زندہ رہنا محال تھا۔ جانوروں کی طرح پیٹ پالنا بھی کوئی انسانیت ہے؟ میں نے جب بھی کوئی بات سنجیدگی سے کہنے کی کوشش کی، اظہر نے میری بات مذاق میں ٹال دی۔ بھاری بوجھ بھی 2 کندھوں پہ پڑ کے ہلکا ہو جاتا ہے، مگر اظہر کو اس کا ذرا احساس نہیں تھا۔ اگر میں چاہتی تو انہی چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر گھر کو جہنم بنا سکتی تھی، مگر شادی کے بعد سے اب تک
میں نے اظہر کے ساتھ سمجھوتے کی کوشش کی تھی، آدھی بات بھی منہ سے ایسی نہ نکالی جو اس کے جذبات کو مجروح کرتی، مگر اس وقت میرا دل چاہ رہا تھا اظہر آئے تو بھی فیصلہ کر لوں۔ اس آنکھ مچولی سے آخر کیا مقصد ہے تمہارا؟ کیا میں غنیمت میں ملی ہوئی کوئی کنیز ہوں، بازار سے خریدا ہوا مال ہوں جو مہر لگائے پڑی ہوں؟ تم انسان نہیں، پتھر ہو جس میں میخ ٹھونکنے کی کوشش بے سود ہے۔ تم زندگی کے چھوٹے بڑے کسی مسئلے پہ سنجیدگی سے نہیں سوچ سکتے، اپنے چہرے پہ فکر کی جھریاں برداشت نہیں کر سکتے۔ تمہاری آگ سے بھڑکے ہوئے شعلوں کو کہوں کی پھونک مار کر بجھانے کی ناکام کوشش اس بات کا ثبوت ہے کہ تم خود اس آگ میں جل کر راکھ ہو جانے سے ڈرتے ہو۔ تمہاری بے نیازی دراصل تمہاری سب سے بڑی کمزوری ہے۔ کتنی ہی باتیں تھیں جو میرے سینے سے نکلنے کو بے تاب تھیں۔ تم بھی عجیب کورے ذوق ہو رفیہ، 2 قدم پہ رہ کے بھی نمائش دیکھنے نہیں گئی۔ انسان کو اتنا مردہ دل نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر پھوپھی جان کے خط کے پڑھنے کے کچھ دن بعد ہی رشیدہ ہمارے یہاں رہنے کے لیے آ گئی، ساتھ ہی عید اور رمضان شریف کی بھی آمد تھی۔ میرا دل تو جلا ہوا تھا، اور رشیدہ جو میرے یہاں آئی ہوئی تھی مشین پہ کپڑے سی رہی تھی، اچانک اپنا ہاتھ روک کے مجھے یوں ٹوکا جیسے تنبیہ کر رہی ہو۔ میں نے نمائش کے متعلق سوچا بھی نہیں، اور سوچتی بھی کیا، اظہر تو ایسا کورے ذوق تھا کہ ان 10 سالوں میں اس نے کبھی بھول کے بھی یہ نہ سوچا کہ رفیہ اس پنجرے میں بند رہتی ہے، کبھی اس کا بھی باہر نکلنے کو دل چاہتا ہوگا۔ نمائش جو ہمارے شہر میں لگی تھی بہت بڑی تھی اور اب تو ختم ہونے والی تھی، مگر اظہر سے اتنا بھی نہ ہوا کہ جھوٹے منہ پوچھ لے، نمائش دیکھنے چلو گی رفیع؟ یہی بے اعتنائی میرے دل میں خار بن کے کھٹکتی رہتی تھی۔ رشیدہ نے کئی بار مجھے بھی چلنے پہ اصرار کیا، مگر میں میاں کے غصے میں ٹال گئی تھی۔ رشیدہ لاکھ سے ہی اپنی، مگر تھی تو چھوٹی نند، پھر میں بھی خالی ہاتھ اس کے ساتھ کہاں جاتی۔ آج افطار کے بعد سینما چلو گی رفیہ؟ رشیدہ میرا بگڑا ہوا موڈ بھانپ کر بولی۔ نہیں بھائی، مجھے عید کے لیے بچوں کے کپڑے سینا ہے، میں نے خوشنودی سے ٹالنا چاہا۔ پھوپھی جان کی طرح آپ بھی عید میں کامدانی کی ساڑی منگائی ہے نا امی؟ میری چھوٹی بیٹی صوبیہ جو پاس ہی بیٹھی تھی ابلے ہوئے انڈے کا چھلکا اتار رہی تھی، بڑی معصومیت سے بولی۔ اے امی، کیا یہ سچ ہے؟ انگریزوں نے ڈھاکہ کی ململ کامدانی بنانے والے دستکاروں کے ہاتھ کاٹ دیے تھے؟ پینسل کو شارپ کرتے ہوئے میرے چھوٹے بیٹے خاور میاں کا ذہن نہ جانے کہاں پرواز کرنے لگا، اور میں جو اپنے ہی خیالوں کے منجھدار میں غوطہ کھا رہی تھی بیک وقت کئی سوالوں سے گھبرا گئی۔ مگر خاور میاں ماننے والے کب تھے؟ کیسے ہوا؟ اسے تو دماغ چاٹنے کی یوں بھی عادت پڑی ہوئی تھی۔ امی بولیے نا، اس نے مجھے خاموش دیکھ کے دوبارہ پوچھا۔ بیٹا خاور، میں نے تاریخ نہیں پڑھی، تم جب بڑی کلاسوں میں جاؤ گے تمہیں خود ہی سچ علم ہو جائے گا۔ میں نے پیچھا چھڑانے کے لیے انتہائی ضبط سے کام لیا، حالانکہ اس وقت میرا دل کسی سے بات کرنے کو نہیں چاہ رہا تھا۔ اے امی، آپ نہیں منگائیں گی پھوپھی جان جیسی ساڑی؟ صوبیہ نے ابھی تک میرا جواب نہ پا کر پھر پوچھا۔ اب تمہاری شادی پہ ہی پہنوں گی کامدانی۔ میں رشیدہ کے سامنے اپنے موڈ کا اظہار نہیں کرنا چاہتی تھی۔ نہیں امی، صوبیہ کی نہیں، میری شادی میں پہنیے گا۔ خاور نے ناچتے ہوئے اپنی پینسل کے شاپ کو ہتھیلی پر رگڑا۔ بڑے آئے، پہلے میری ہوگی پھر تمہاری۔ صوبیہ فروک جھاڑتی ہوئی احتجاجاً اٹھ کر کھڑی ہو گئی، اور لاکھ غصے کے باوجود بے اختیار میرا ہنسی کا فوارہ پھوٹ گیا۔ کل رات نمائش سے رشیدہ اپنے لیے کامدانی کی جو ساڑی لائی تھی، اس کی چمک دمک نے خاور اور صوبیہ کو بہت متاثر کیا تھا۔ صبح سے دونوں بہن بھائی کئی دفعہ اس کا ذکر کر چکے تھے۔ صوبیہ نے تو کئی مرتبہ نمائش ہی میں رشیدہ سے پوچھا، پھوپھی جان ایسی فروک نہیں بکتی ہوگی؟ اور ہر بار پھوپھی کی طرف سے نفی میں جواب پا کر وہ مایوس ہو گئی تھی، ورنہ وہ یقیناً اپنے لیے لے کر آتی۔ مگر واپس آ کر اس نے جو سب سے پہلی بات مجھے کہی وہ یہی تھی، امی پھوپھی جان بہت خوبصورت ساڑی لائی ہیں، جیسے اتنے ستارے ٹانگ دیے گئے ہوں۔ اور جب میں نے دیکھنے کے لیے ڈبے سے ساڑی نکلوائی تو سچ مچ میری آنکھیں چندھیا گئیں، پورے پر ماہی جال بنا ہوا تھا۔ کتنے میں ملی رشیدہ؟ 625 روپے میں، رشیدہ نے فخریہ لہجے میں کہا۔ سچ؟ میرا منہ حیرت سے کھلا کا کھلا رہ گیا۔ ایک میں کہ 10 سالوں میں بکس تو بکس جسم پر بھی ڈھنگ کا کپڑا نہیں پڑا، اظہر کو پہننے پہنانے کا شوق ہی کب تھا۔
کیوں، تمہیں پسند نہیں آئی؟ میں کھسیانی سی ہو گئی۔ اس کا نیلا رنگ بہت ہی پیارا ہے، جیسے سچ مچ آسمان پہ تارے نکل آئے ہوں۔ میں نے خفت مٹانے کے لیے دل کھول کے اس کی ساڑی کی تعریف کی۔ تو پھر منگا لو نا تم بھی، اس کی جیسی ایک اور بچ گئی ہے دکان والے کے پاس۔ اب یہ عمر کامدانی پہننے کی ہے۔ حد کرتی ہو رفیہ، بس ان 10-11 سالوں میں تم اتنی بوڑھی ہو گئی۔ تب اور کیا، وہ تنزن بولی۔ چلو ہٹو، بزرگی کا شوق چرایا ہو تو یہ الگ بات ہے، ورنہ تمہاری عمر کی کتنی کنواریاں بیٹھی ہیں ابھی۔ میں ہنس کے چپ ہو گئی۔ جی تو چاہتا تھا کہ کہہ دوں، تمہارے بھائی کو اتنی توفیق کہاں ہے، میں تو اسی دن بوڑھی ہو گئی تھی جس دن اظہر سے شادی ہوئی تھی۔ میری جگہ پہ کوئی دوسری ہوتی تو آئے دن تو میں ہوتی رہتی۔ یہی جو تم آ گئی ہو کچھ مصیبت سے کم ہے۔ میں نے کہا، دیکھو اظہر، رمضان آ گیا ہے، تو اس نے بات پوری کرنے سے پہلے یہ کہہ کے اپنا پیچھا چھڑا لیا کہ فاقوں میں تو غالب بھی کھایا کرتے تھے، کون کہتا ہے تمہیں روزے رکھنے کو؟ اور جب میں نے کہا رشیدہ بھی تو آ گئی ہے، تو کس بے نیازی سے فرمایا، تمہیں تکلیف ہے تو کہہ دو، چلی جائیں گی، سچ بولنے میں کیا تکلیف ہے؟ مطلب یہ ہوا کہ میں کچھ نہیں جانتا، جو جی آئے وہ کرو۔ کتنے پرکار ہیں، چاہتے ہیں میں بری بن جاؤں سب کی نظر میں، خود بہن سے کیوں نہیں کہہ دیتے؟ تو رمضان، رشیدہ کی آمد، اور سب سے بڑھ کر پھوپھی جان کا وہ دکھ بھرا خط میرے زخموں پہ جیسے نمک کا کام کر گیا تھا۔ ہر زخم ہرا ہو گیا تھا، اور اب کچھ سمجھ نہ آتا تھا دل کا بوجھ کس سے ہلکا کروں، کہ نہ کوئی ماں تھی جس کی گود میں چھپ کے رو لیتی، نہ کوئی بہن بھائی۔ شوہر نے تو شروع دن سے جو تنگی ترشی میں رکھا وہ الگ، لیکن جو اپنے سرد مزاج اور ہر بات ہنسی مذاق میں اڑا جانے والی عادت سے مجھے تکلیف پہنچاتا ہے، اس کا تو کوئی حساب ہی نہیں۔ آج افطار کے بعد نمائش میں چلا جائے رفیع، کیا خیال ہے؟ ہم دونوں ہی رہ گئے ہیں دیکھنے کو، اب بھیڑ بھاڑ بھی کم ہوگی۔ اظہر غیر متوقع طور پر باورچی خانے میں پہنچ کر مجھ سے بولا، مگر میرا تو غصے کے مارے برا حال تھا۔ ابھی تک میرے غصے کی آگ ٹھنڈی نہ ہوئی تھی، الٹا شعلہ مزید بھڑک گیا۔ شاید اب تک وہ یہی سمجھ رہا ہے کہ میں اتنی بے وقوف ہوں، کچھ نہیں سمجھ سکتی کہ یہ عیاشیاں کن راستوں پہ کر رہا ہے۔ شاید کہ دوسری شادی ہی کر رکھی ہو، یا عورتوں پہ پیسہ لٹاتا ہو۔ آخر 1 مہینے سے یہ بات میرے ذہن میں کیوں نہ آئی؟ پھوپھی جان کا خط پڑھنے کے بعد میں نے یہ کیوں نہ سوچا کہ اظہر کسی غلط کمپنی میں بھی بیٹھتا ہوگا، کسی کوٹھے وغیرہ پہ ہی نہ جاتا ہو۔ اور پھر دل میں خیال آتا، اتنی اندھی تو نہیں ہوں کہ شوہر کے دل کا چور نہ پہچان سکوں۔ اس لمحے بھی مجھے اپنے حلق میں تھوک کا گولا سا اٹکتا ہوا محسوس ہوا۔ کیا ہوا رفیع جی، آج روزہ زیادہ لگ رہا ہے؟ میرے دماغ میں جو آندھیاں طوفان چل رہے تھے، اظہر کو بھلا ان کا کیا علم؟ اور میرا جواب نہ پا کر اپنے ٹھنڈے ہاتھ اس نے میرے جلتے ہوئے گالوں پہ رکھے۔ مجھے یہ چونچلے اچھے نہیں لگتے، میں اس کے ہاتھ جھٹکتے ہوئے تڑپ کر بولی، جیسے بچھو نے میرے گالوں پہ ڈنک مار دیا ہو۔ اور پھر جب اظہر میرے غصے اور اس بات کا کوئی نوٹس لیے بغیر ہنستا ہوا باورچی خانے سے نکل گیا، تو ایک مرتبہ پھر میرے دل میں سینکڑوں نشتر چپ گئے۔ اور پھر اس رات میں نے پیٹ میں درد کا بہانہ کر کے رشیدہ، اظہر اور بچوں کے ساتھ روزہ بھی افطار نہ کیا، پانی سے روزہ کھول کر اپنے کمرے میں جا کے لیٹ گئی۔ اور پھر جب اظہر رشیدہ کے بازار جانے سے پہلے ہی گھر سے آوارہ گردی کے لیے نکل گیا، تو میں کچلی ہوئی ناگن کی طرح تڑپ کے رہ گئی۔ رشیدہ اپنے ساتھ صوبیہ اور خاور کو بھی لے گئی تھی، مگر میں نے اٹھ کر دروازے کی کنڈی تک نہ لگائی۔ 1 گھنٹے تک بستر پہ یوں ہی گمسم لیٹی رہی، جیسے عجائب خانے میں رکھی ہوئی تھی، جیسے کہ سینے پہ صدیوں پرانی تاریخ کا وزنی پتھر رکھا ہوا تھا۔ پھر یہ پتھر ہٹ گیا اور اس کے نیچے دبی ہوئی روح بلبلا اٹھی۔ میں تکیے سے لپٹ کے پھوٹ پڑی، میرا سارا وجود پگھلے ہوئے موم کی طرح بہہ رہا تھا۔ مجھے یہ بھی احساس نہ تھا کہ چھوٹی فوزی جو دوسرے کمرے میں سو رہی ہے اٹھ جائے گی۔ جب آنسوؤں نے دہکتی ہوئی بھٹی کو کسی حد تک ٹھنڈا کر دیا، تو میں اپنی زندگی کے ویران گوشوں میں جھانکتی پھرتی رہی، جہاں محرومیاں تھیں، تاریکیاں تھیں، سناٹا تھا، بھیانک تنہائی تھی۔ اس بھری دنیا میں میں تنہا پیدا ہوئی تھی اور اب تک تنہا ہوں۔ میرا دل ایک مرتبہ پھر امڑ آنے لگا، تکیہ پہلے ہی بھیگ چکا تھا۔ کیوں رفیع جی، اب بھی روزہ لگ رہا ہے؟ دیکھو نا، میں تمہارے لیے کامدانی کی وہ ساڑی خرید لایا جس کے بارے میں رشیدہ کہہ رہی تھی۔
अब बच्चों के कपड़े तुम खुद खरीद लोगी ना, है ना? अजहर ने मेरे चटलेटी के सीने पे लाकर साड़ी का खूबसूरत डब्बा रख दिया। हटो भी, मुझे ये मजाक। मैं एकदम बिलबिला उठी। क्या हुआ? अजहर हैरान रह गया, मगर दूसरे ही लम्हे भीगे हुए तकिए पे नज़र पड़ी तो संभल के बोला, जानता हूँ रफ़ी, तुम्हें मेरी वजह से बहुत तकलीफ़ें उठाना पड़ी, मगर यकीन करो अब तुम्हें कभी नहीं सताऊंगा। मैंने जितना पैसा बचाया था ना, अपना ज़ाती घर खरीद लिया है। कल हम उस नए घर चले जाएंगे और ईद भी उसी घर में मनाएंगे। आज सारा काम पूरा हुआ है। तुम्हें सब सरप्राइज़ देना चाहता था। यकीन मानो रफ़ी, ये बात मैंने किसी को भी नहीं बताई थी। अम्मी, रशीदा, आसमा सबसे पोशीदा थी, क्योंकि भाई सरप्राइज़ देने का तो अपना ही मज़ा है। मैं जानता हूँ तुमने आज तक मेरी वजह से बहुत मुश्किल वक्त गुजारा, लेकिन देखो ना, किराए के घर से निकलकर अब तुम अपने घर की मालिकन बन गई हो। और पता है, मैंने तो नेम प्लेट भी सोच ली है, बल्कि बनने दे दी है, रफ़ियाज़ पैलेस के नाम से। कैसा है? और मुझे यूँ लगा था जैसे किसी ने एकदम मेरे अंदर उबलते हुए धारे पे बंद बांध दिया, तूफानों का मुंह मोड़ दिया। आतिश फिशानों के दहने एकदम जैसे ठंडे पड़ गए। वो बोला, 10 साल पहले से जो मैं पैसे जमा कर रहा था, मैं जानता हूँ तुम सब लोग बहुत खाइफ थे मेरी इन कंजूसियों के बायस, लेकिन मेरी जान, अब मुद्दत पूरी हो गई है। मैंने कई बार कोशिश की कि तुम्हें बता दूँ, मगर वो चुप हो गया। शायद इस वक्त भी अपने आप को मुझे महसूस कर रहा था। मेरा मुंह हैरत से यूं खुला था जैसे कहना चाहती हूँ, ये सब झूठ है, सरासर झूठ है। कहीं तुम जैसा बेहिस इंसान भी जिंदगी के संजीदा मसाइल पर सोच सकता है? फिर क्या छोटे मामू से शिकायत करने का सोच रही हो रफ़ी जी? वो मेरी आंखों में झांकते हुए मुस्कुराया। तुम कितनी अच्छी हो, कितनी प्यारी हो रफ़ी, इसीलिए तो मैंने ज़िंदगी भर तुम्हारे साथ रहने का फ़ैसला किया था। जानती हो, तुम्हारी ये सादगी, तुम्हारी ये खूबसूरती, तुम्हारा ये मेरे जैसे लाउबाली बंदे को बर्दाश्त करना ना, मुझे तुम्हारा मज़ीद दीवाना बना देता है। एक बीवी को जैसा होना चाहिए, तुम मेरे लिए बिल्कुल वैसी ही हो। मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ जो उसने मेरे नसीब में तुम्हें लिखा था। आज जो खुदा न खास्ता अगर तुम ना होती, तो मेरी ये छोटी सी जन्नत, एकदम उसकी ज़ुबान खुद ब खुद रुक गई और मेरा दिल चाहा अजहर तमाम उम्र इसी तरह बोलता रहे। ये तमाम खूबसूरत जुमले जो मैं सुनने को तरस गई थी, अब अजहर बोले और मैं सुनती रहूं। और फिर जो उसने डब्बा खोल के वो कामदानी साड़ी मेरे पे फैला दी, तो मुझे यूँ लगा जैसे आसमान पे जगमग करते सारे सितारे मेरे आंचल में परो दिए हों अजहर ने, और मुझसे तो उनकी चमक और अजहर की आंखों की चमक ही ना सही जाती थी। और बस अपनी इस कहानी के इख्तिताम पर यही कहूँगी, आज मेरी और अजहर की रफ़ाकत को साल हा साल गुजर गए। मैं नानी दादी बन गई, लेकिन वो लम्हात बहुत कीमती हैं जब मेरे अंदर की शकी और शाकी औरत मर गई थी और एक शाकिर और मोहब्बत करने वाली बीवी बेदार हो गई थी। यही अजहर था जिससे आधी ज़िंदगी मैंने जल कुड़ के गुजारी, और जब इसकी शख्सियत और इसके मिजाज को समझ गई तो ज़िंदगी कितनी खूबसूरत हो गई। कुछ नहीं बदला था, सिर्फ मेरी सोच बदली थी। अपनी कहानी के इख्तिताम पर सबके लिए दुआ गो कि अल्लाह हर मियाँ बीवी को ऐसी मोहब्बत, ऐसा खलूस और एक दूसरे पे ऐसा एतबार अता फरमाए कि उनके जहन और ज़िंदगियों से अबहाम, शकूक और बेएतबारियों के तमाम अंधेरे छट जाएं और उनकी बाहमी ज़िंदगियाँ प्यार, मोहब्बत, एतबार की रोशनियों से जगमगा उठें।